और जनाब वेलकम बैक। और इनसे एक सवाल करते हैं, फिर दुख भरी कहानियों से निकलेंगे और इनके बारे में पूछेंगे कि निशा से पूछेंगे कि शायरा कैसे बनी, और आमिर से पूछेंगे कि आमिर इतने गोरे चिट्टे हो, लोग आके बोलते होंगे ना ऐसा गोरा बनना है, तो ये चीज़ें पूछते हैं। अब थोड़ी सी हम प्रोग्राम में मूड चेंज करते हैं जी। सबसे पहले तो थोड़ा दुखी सवाल निशा से, कभी हुआ कि बस का किराया नहीं है या स्टूडेंट कार्ड दिखा के सफर किया, कभी लाइफ में ऐसा हुआ? है कभी का वर्ड ना यूज करें, बहुत बार ऐसा हुआ बहुत बार ऐसा हुआ। सही। और ऐसा भी हुआ कि पता था कि जेब में पैसे नहीं है, फिर भी बस में चढ़ गए और फिर क्या किया कि ओह मुझे वहां तक नहीं जाना था, ये गलत बस में चढ़ गई हूँ मैं। बीच में चढ़ गई, वो कंडक्टर भी समझ जाता था कि इस बच्ची के साथ ना कोई दूसरा मसला है, इसके पास जेब में पैसे नहीं होंगे। ऐसा बहुत दफा हुआ। लेकिन बस में काफी सालों तक मैंने सफर किया है, बहुत सालों तक सफर किया है। उसका भी एक अपना मजा होता है। देखिए जिंदगी में जब तक आप खुद से तजर्बात से नहीं गुजरेंगे ना, आप महसूस नहीं कर सकते जब तक आप सब कुछ इम्प्लीमेंट ना करें। जिंदगी की सारी बातें आपने अगर दूसरों से ही सुननी है ना, तो फिर आपने कुछ नहीं सीखना। सही बात। तो वो परेशान कुन वक्त में बस में भी सफर किया है, पैदल भी सफर किया है। सही। पैसे वाकई जेब में नहीं हुआ करते थे। पैसों का ना सबसे बड़ा अलमिया रहा है मेरे ख्याल में ये ना, इनका भी और मेरा भी। असल मेरा भी यही था। आपका भी यही था। तो तीन दुखी लोग बैठे हुए इस वक्त जो अपने माजी को रिकॉल कर रहे हैं। सही। लेकिन उस वक्त का भी एक अपना मजा था, चूंकि उस वक्त ना आपको जो एहसास महरूमी होती है ना, देखें एक जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कामयाबी ना आपकी जिंदगी की जो एहसास महरूमी है ना, आपको कामयाबी तक ले जाती है। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। लेकिन तजर्बात से अगर आप सीखते हैं तो तजर्बा किया, तल्ख था, उसको तल्ख के साथ भूल गए तो कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, एक सवाल आपसे, फिर उसके बाद चलते हैं हम हानि की तरफ। एक्सपीरियंस के लिए अब बैठती हैं पुराने दौर को याद करने के लिए बस में, या नहीं अब तो एक स्टेबल लाइफ आ गई, अब बस में नहीं बैठा जाता? बैठती हूँ। बैठती हूँ? बिल्कुल बैठती हूँ, सफर करती हूँ, बसेस में भी बैठ जाती हूँ। मैं भाई मस्त मलंग हूँ मैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाज़ दफा तो जानबूझ के पैदल चलती हूँ मैं। अच्छा, मजा आता है मुझे। नहीं फिट रहने का एक अच्छा, ये तो नहीं करती कि बस वाले को होती भाई देर हो रही आगे हटो मैं चला लेती हूँ, जल्दी भागना बाकी मैं देख लूंगा। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन आज भी मैं बस में अगर नहीं होता बहालत मजबूरी, बस में सफर करने चुप क्या हुआ, इज्जत थोड़ी गिरेगी। और एक चीज और है, मैं आपको एक चीज और ऑनेस्टली बताऊं कि अगर लड़की ज्यादा अकेली सफर करी और थोड़ा सा टाइम डिले हो गया तो बस इज द बेस्ट वे कि आप सपोर्टिवली आप जो है ना सिक्योरली आप अपने एरिया पे पहुंच जाते हैं, सेफली आप पहुंच जाते हैं। और मेरे वालिद मोहतरम हमेशा मुझे कहते थे कि तुम अगर गाड़ी की ख्वाहिश करोगी कितने की होगी, 2 लाख 4 लाख 5 लाख, ये 20 लाख प्लस की गाड़ी है जिसमें तुम बैठ के जाते हो सिर्फ 10 रुपए में 20 रुपए में, इसको सफर करना। अच्छा, बचपन की एक बात मुझे याद आ रही है यहाँ पे। मुझसे अगर कोई पूछता था ना कि बड़े होके कौन सी गाड़ी लोगी, तो मेरे जहन में ये कॉन्सेप्ट था कि जो जितने बड़े साइज की गाड़ी होती है ना वो सबसे महंगी। मैं कहती थी मैं ट्रक परचेज करूंगी। सही। मेरे जहन में ये कॉन्सेप्ट था कि ट्रक बहुत बड़ा और बहुत महंगा होता है, तो एक स्टैंडर्ड का साइन है ये ना। नहीं वैसे वाकई में बहुत महंगा होता है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ट्रक बहुत महंगा होता है। जी हनी, आप बताएं कि बस में सफर किया? बहुत बार सफर किया है बस में, और शुरुआत की थी 9 से। अच्छा। जब 9 के एग्जाम्स देने के लिए जाते थे, बोर्ड के एग्जाम्स देने के लिए, तो तब हम बस में सफ़र करते थे। उस वक्त बस में सफ़र करना शुरू हुआ, फिर मैट्रिक में, फिर फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में सफ़र किया। उसके बाद जब काम पे लगे तब भी बड़े मुश्किल हालात चल रहे थे, तब भी बस में ही सफ़र करते थे। सही। भी ऐसा वक्त भी आता था कभी रात में बस नहीं भी मिलती थी। सही। तो रोड पे खड़े होते थे, सोचते थे किसी से लिफ्ट ले लें, किसी से बैठ के चलें, फिर कहते हैं नहीं। फिर खुद ही पैदल चलते हुए अपनी तकलीफ को, अपनी चीज़ों को सोचते हुए, माइंड में लाते हुए, उसको लेके चलते हुए अपना सफ़र भी कंप्लीट कर लेते थे। और अपनी ख्वाहिशें जहन में सोच रहा होता था कि अभी मैं आगे बढ़ूंगा, ये पैसे कमाऊंगा तो मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये करूंगा, ये चीज़ें खरीदूंगा, अपने के लिए लूंगा, घर वालों के लिए लूंगा। मतलब ये चीजें करते करते वक्त कैसे गुजरा और पता ही नहीं चला। बिल्कुल भी। और कहते हैं ना कि जो जिंदगी की गठड़ी खुद उठाते हैं ना, कामयाबी उनके कदम चूमती है, और ये वाकई में सही बात है। अब हम पूछते हैं निशा से कि निशा शायरा कैसे बन गई? मतलब कोई बात नहीं सुनता था तो आपने कहा चले लिखना शुरू कर देते हैं तो लोग सुन तो लेंगे ऐसे, तो किस तरह ये जो है वो शौक आपके अंदर, जज्बा जागा? शौक तो नहीं कहेंगे, जज्बा कहेंगे कि ये शायरी का जज्बा जागा। देखिए, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी से बयान नहीं कर सकते ना, तो एक राइटर और एक शायर, इनके पास ये बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट होता है कि वो अपनी बात कागज पे कलम के जरिए ढाल देते हैं। ठीक है, तो
میں نے جتنے بھی حالات سے میں گزری ہوں, چاہے وہ اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں, تو مجھے نہیں فیل ہوتا تھا کہ کوئی میری بات سمجھ پائے گا. صحیح. اور شاعری جو ہے نا ایک خدا داد صلاحیت ہوتی ہے, وہ کسی کے سکھانے سے نہیں آتی. آپ سے کوئی کہے کہ جی مجھے شاعری سکھا دیں, نہیں, یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے. فرسٹ ٹائم میں نے میٹرک کلاس میں ایک غزل لکھی, اور آئی اسٹل ریممبر کہ وہ فیئر ویل میں نے پڑھی تو بہت ہی زیادہ پذیرائی ملی مجھے, لیکن اس کے بعد میں نے ہمیشہ چھپایا اس اسکل کو. مجھے لگتا تھا لوگ مذاق اڑائیں گے میرا. لیکن میرے ایک استاد ہیں جنہوں نے مجھے یہ پوری میڈیا سائنسز کی ٹریننگ دی, ہوسٹنگ کی, اور باقاعدہ طور پہ تربیت میں نے لی. تو انہوں نے ایک دفعہ میری جب پوئٹری سنی سب کے سامنے, تو ان کو یقین نہیں آیا کہ میں نے پڑھی ہے. تو انہوں نے کہا یہ چھپانے والی چیز نہیں ہے, جاؤ آرٹس کاؤنسل میں جا کے پرفارم کر کے آؤ. فرسٹ ٹائم گئی, وہاں پرفارم کیا, پہلا شعر میں نے پڑھا ہے اور جی آڈینس کھڑی ہو گئی, شاعر کھڑے ہو گئے, مکرر. میں نے کہا یا اللہ میں نے ایسا کیا پڑھ دیا میں نے. پھر جب پوری میں نے غزل اپنی کمپلیٹ کی تو پھر مجھے آوازیں آنے لگی دوبارہ سے آپ پڑھیے, اسٹیج پہ دوبارہ آئی اور آپ نے پڑھا. دین پھر وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. میرے لیے جو انسپریشن رہی ہے نا وہ اقبال کی پوئٹری. صحیح. میں بہت بڑی فین ہوں اقبال کی. صحیح. اور جو دور حاضر میں, ابھی تو وہ موجود نہیں ہے دنیا میں, جان ایلیا سے بڑا میں کسی کو شاعر نہیں سمجھتی. صحیح. میں ان کی بہت بڑی فین ہوں. تو ہم جو ہے وہ ہنی کی طرف جاتے ہوئے, ان کی اسکلس کی طرف جاتے ہوئے, دو چار اشعار اگر ہم انسا سنا دیں وہ والی غزل کے, جس سے ان کو واقعی میں کنفرم ہوا کہ یس وہ ایک رائٹر ہیں, وہ ایک پوئٹ ہیں. تو کون سے وہ غزل تھی؟ تو دو چار اشعار اگر آپ سنا دیں تو. جی بالکل. آرٹس کاؤنسل میں جو میں نے پرفارم کیا تھا کہ تم جو مجھ سے کلام کرتے ہو, خواہشیں بے لگام کرتے ہو. واہ. تم جو مجھ سے کلام کرتے ہو, خواہشیں بے لگام کرتے ہو, یوں نگاہوں سے وار کر کے تم بے وجہ قتل عام کرتے ہو. واہ. دے کے جذبوں کی آنچ دھیرے سے, دے کے جذبوں کی آنچ دھیرے سے میری نیندیں حرام کرتے ہو. واہ. کسی آسیب کی طرح میری روح میں تم قیام کرتے ہو. آخری مصرع ہے کہ جب نظر سے سلام کرتے ہو, صحیح, دھڑکنے تم غلام کرتے ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست جی. اور کہتے ہیں کہ شاعری لکھنا ایک فن ہے, لیکن اس کو پڑھنا اس سے زیادہ بڑا فن ہے. کہ آپ کی چناؤ الفاظ کا بہت اچھا ہوتا ہے, اور تبھی ایک اچھی غزل یا ایک اچھا شعر لکھا جاتا ہے, لیکن اس کو پڑھنے کا جو انداز ہے اس کو امر کر دیتا ہے. اور زبردست سی, واقعی میں کلیپ ہونی چاہیے نساء کے لیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. عامر سے اگر ہم پوچھیں کہ جب عامر بیوٹیشین کی طرف آئے, آپ ایک ایکٹر ہیں, آپ ایک ماڈل ہیں, لیکن اسی کے جب آپ ایک ایکٹر ہوتے ہیں, آپ ایک ماڈل ہوتے ہیں, جیسے آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں یہ ایک آر جے ہیں, تو آپ کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے اپنی اسکل سے. لیکن جب آپ ایک بیوٹیشین سائٹ پر جاتے ہیں تو آپ کا مقابلہ ہوتا ہے وہ رنگوں سے, اور پھر آپ کا اپنا گورا چٹا رنگ ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا گورا بننا ہے, یا ایسا گورا کر کے مطلب چونا چونا لگا کے ایسا گورا کرنا ہے, ایسا کچھ ہوتا ہے کچھ؟ یس, بہت لوگوں کا ہوتا ہے کہ یار جتنا بھی ہو سکے کلر فیئر کر دو, بس صحیح, اسکرین پہ فیئر آنا چاہیے. میں نے کہا میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ فیئر سے کچھ نہیں ہوتا, وہ تو انسان کا نیچرل جو ہوتا ہے کلر, وہی فیئر اچھا لگتا ہے. صحیح. تو یا تو جس کا ڈل کلر ہوتا ہے, ہم اس کو یہ ہوتا ہے کہ 1 ٹون اسکرین کر کے اس کی کنٹرول کر کے اچھے سے فیچر اس کے بنا سکتے ہیں, اس سے ہم اسے سامنے لا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کہیں کہ فیئر کر دو, تو آپ کی اسکن پہلے ہی ڈارک ہو, اسے اور فیئر کر دو تو آپ کی اسکن گرے ہو جاتی ہے, تو وہ اسکرین پہ آپ کی اسکن کچھ الگ ہی نظر آتی ہے. وہ پھر وہ ایک اعلان ہوتا ہے نا کہ یہ حضرت آج دنیا سے رخصت ہو گئے. بالکل. پھر ان کے سوال ہم سے یہ ہوتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں آپ کیا لگاتے ہیں, کون سی کریم لگاتے ہیں, کوئی آپ کریم یوز کرتے ہیں, کوئی فارمولے یوز کرتے ہیں, یا کچھ کرتے ہیں, آپ ہمیں وہ بتا دیں. میں نے کہا نہیں بھائی کچھ بھی نہیں کرتا, نماز پڑھیں آپ, اور اس کے بعد آپ اپنی چیزوں کا خیال رکھیں, اپنی جو پروڈکٹ آپ یوز کریں آپ وہ دیکھیں کیسے ہیں. پانی ریگولر اچھا پئیں, اچھے اماؤنٹ میں پانی پئیں, تو آپ کی اسکن اچھی رہتی ہے. اسکن صحیح ہے. اور سب سے بڑی بات دونوں, میں آپ سے میں کہوں گا ایز اے بیوٹیشین, آپ کا اگر کسی کے لیے جیلسی ہے نا, جیلسی فیکٹر ہے آپ کی لائف میں, تو آپ کے چہرے پر وہ رونما ہونے شروع ہو جاتی ہے چیزیں. آپ کا کلر میٹر نہیں کرتا, آپ جتنے بھی گورے ہوں آپ رج کے گورے ہو جائیں, لیکن اگر آپ کے دل میں جیلسی ہے تو وہ آپ کے چہرے پر فلیکٹ کرتی ہے. اور سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے چہرے پر کرختگی آ جاتی ہے, تو میں ان سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ببل ضرور کھایا کریں, کہ مسل جب آپ کے ریلیکسڈ ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ویسے ہی کہتے ہیں بھولا پن آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ کیونکہ آپ بیوٹیشین ہیں, آپ
برائڈل سیکشنز کر رہے ہوتے ہیں, دلہنیں تیار کرتے ہیں, آپ گروم یعنی دولہے تیار کر رہے ہوتے ہیں, تو دولہوں میں تو بیچاروں میں, اچھا مجھے یہ کلیئر آپ نے کیا, ویسے آف دی ایئر ہم بات کر رہے تھے کہ دولہوں کی بھی آج کل پراپر میک اپ ہوتا ہے. بالکل. واہ جی واہ, لڑکے کدھر نکل گئے. مطلب پہلے تو یہ ہوتا تھا برائڈل کی بکنگ ہو رہی ہوتی تھی, برائڈل کا میک اپ یہ ہو رہا ہے, برائڈل کے لیے ہو رہا ہے. اب تو دولہے بھی پہلے فون کر کے بتاتے ہیں 1 مہینہ پہلے, یار میری شادی ہے تو پہلے کچھ ٹریٹمنٹ بتا دو, فیشیلز لے لوں میں, کیا کر لوں, اور میری گرومنگ کرنی ہے تم نے شادی پر, اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. مطلب آج کل پراپر میک اپ ہوتا ہے لڑکوں کا بھی, پوری پراپر بیس بنتی ہے, کنٹور ہوتا ہے, چیکس ان کے پنک کیے جاتے ہیں, نوز بنتی ہے, آئی بروز, اور جن کی یہ چیز خالی ہوتی ہے وہ تو چلو کالا کالا, یہ فور ہیڈ پورا فل کیا جاتا ہے, مطلب تک پورا کمپلیٹ ان کا بھی میک اپ ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا تو نہیں ہوتا میک اپ کے اٹکا ہوا دھکا لگا میک اپ نیچے آگے بندہ نکلا نیچے سے؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا میک اپ ہو, ویسے نہیں سوچنے والی بات ہے, دھکا لگا بندہ تو یہ تو کوئی اور ہے. میں تو سن کے حیران ہو رہی ہوں کہ دولہا کے بھی باقاعدہ طور پہ پورا میک اپ ہوتا ہے. مجھے بتایا واقعی میں, بتائیے, ہم ڈسکشن جب چل رہی تھی تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کیونکہ جب ہم اسکرین پر آتے ہیں تو چہرے پر جو ہے وہ شائن نہ ہو تو ہمیں پفنگ ضروری ہوتی ہے. کہہ رہا نہیں باقاعدہ بھائی بیس بنتی ہے, یہ کرتی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ آئی لو ٹو کال یو اگین, ذرا میرے اوپر کر کے دکھانا کہ, لیکن دیکھ باجی واجی لوگ نہ بالکل, میرے گھر والے بولے بھیجا تو بیٹا تھا, یہ بیٹی کہاں سے آ گیا. تو یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی سی میٹر. اچھا ڈریس سلیکشن کی اگر بات ہم کریں نسا سے, تو نسا ایسٹرن پہننا پسند کرتی ہیں یا ویسٹرن پہننا پسند کرتی ہیں؟ موقع کی مناسبت سے, جینٹری کس ٹائپ کی ہے, ایسا نہیں کہ جی لوگ کسی طرح کے ہیں اور آپ نے بھیس کسی اور انداز میں اپنایا ہوا ہے, ایسا نہیں. مطلب جیسا دیس ویسا بھیس, اس طرح کا میں ڈریس اپ کرتی ہوں. کمفرٹیبل کس میں رہتی ہے؟ شلوار قمیض پہننے میں زیادہ کمفرٹیبل رہتی ہیں دوپٹے کے ساتھ, یا پینٹ شرٹ پہننے میں زیادہ کمفرٹیبل رہتی ہے؟ کیا آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے؟ جب میں ایسٹرن ڈریس پہنتی ہوں تو پوری اس کی جتنی فارملٹیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ پہنتی ہوں, لائک دوپٹہ, شلوار قمیض, ٹھیک ہے. اینڈ جب ویسٹرن پہنتی ہوں تو پھر وہ نارملی فیملیز کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی ہوں, تو ان کے ساتھ پہن کے, جہاں پہ بھی فرینڈس کے ساتھ کوئی پروگرام بن گیا میرا تو. لیکن میں ولگیرٹی کو بالکل بھی جو ہے وہ پروموٹ نہیں کرتی. میں کہتی ہوں آپ ڈریس پہنو, چاہے وہ ایسٹرن پہنو ویسٹرن پہنو, اس میں ایک جو عورت کا حسن ہے نا وہ ڈھکے چھپے انداز میں ہی ہے, وہ برقرار رہنا چاہیے. اور مشرقی لڑکی جو ہوتی ہے, جو پاکستانی لڑکی, اس کا جو سنگھار ہے وہ دوپٹہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو پروموٹ نہیں کر رہے ہوتے, یہ کہتے ہیں کہ دوپٹہ کیا ہے, تو بالکل واقعی جی ایک ڈریس کا آج کل تو ویسے لڑکے زیادہ پہنا ہوتا ہے, لڑکیوں نے نہیں پہنا. تو مجھے لگ رہا ہے بھائی تو نے باجی مجھے دے دو دوپٹہ میں پہن لیتا ہوں, میں آپ کا کیا ضرورت ہے. آج کل تو یہ سین چل رہے ہوتے ہیں. تو ہنی کیسی ڈریسنگ پسند کرتے ہیں؟ میں زیادہ تر جینس ٹی شرٹ پہنتے ہیں, ہاں, لیکن فرائیڈے کو لازمی شلوار قمیض پہنتا ہوں. فرائیڈے کو پتہ چلے پاکستانی بچہ ہے, میں شلوار قمیض اچھا ویئر کرتا ہوں, اور مجھے اب بہت اچھی لگتی ہے شلوار قمیض پہننا. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ شلوار قمیض پراپر پہنتے ہیں, لیکن آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں تو پجامہ اور کرتا بہت زیادہ ہے نا, تو وہ بھی پہنتا ہوں. اچھا مجھے نا جینٹس شلوار قمیض میں کوئی بہت ہی ڈیسنٹ لک کے لگتے ہیں, بہت اچھے لگتے ہیں پراپر وے میں. اگر آپ نے شلوار قمیض پہنا ہے نا تو میں مسٹ دیکھتی ہوں, اگر کسی نے بہت ہی زبردست قسم کا شلوار قمیض جمعے کے دن ویئر کیا ہوا ہے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں پہنتے. ہر ٹائپ کی ڈریسنگ اچھی ہوتی ہے, لیکن ایک نیشنل ڈریسنگ جو ہے نا ہماری, اس کو بھی شاید اب ٹرینڈ دوبارہ سے آنا چاہیے. بالکل جی, میں آئی لو ٹو بی کہ آپ پہنے, اور پراؤڈ ٹو بی پاکستانی کہ ہمارا قومی لباس ہے جی, اس کو ہم کیوں نہیں اس کو کیری کریں گے. فرائیڈے کو ہم لوگ اس لیے پہنتے ہیں کہ فرائیڈے کو ہم لوگ نماز کے لیے بھی جاتے ہیں, اس لیے پہنتے ہیں. اور نارملی ڈیز میں اس لیے نہیں پہن سکتے, آج کل سب آفس جاتے ہیں, جاب پہ جاتے ہیں, وہاں مسئلہ ہوتا ہے. وہاں پہ بھی لوگ, کیونکہ آفس والے میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ شلوار قمیض نہیں پہنے, آپ پینٹ شرٹ پہن کر آئیں یا تھری پیس پہن کر آئیں. مطلب اس طرح کی ڈریسنگ ان کی ایک تھیم ہوتی ہے, وہ بھی پھر اس کو بھی دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. لیکن بینگ اے پاکستانی الحمدللہ ہمارے آفسز میں جمعے والے دن ہمیں الاؤڈ ہوتا ہے جی کہ آپ شلوار قمیض پہنیں, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, بٹ اف یو وانٹ ٹو بی ان اے شلوار قمیض تو اٹس الاؤڈ. تو جی پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ واقعی میں آج بہت اچھے تجربات سے ہم نے بہت اچھی چیزیں سیکھی, اور انشاءاللہ زندگی بخیر آپ کو دوبارہ ضرور دعوت دیں گے. بہت بہت شکریہ جی آپ دونوں کا. اوکے جی, آپ سے بھی چاہیں گے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے, لیکن صرف ایک بات کہ اگر کامیاب ہو گئے ہیں تو نیچے والے جو آپ سے نیچے ہیں یا جو اس وقت گروئنگ ایج میں ہیں ان کا ساتھ ضرور دیجیے, کیونکہ اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو اللہ آپ کے لیے اور آسانیاں فرمائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مصیبتیں دور کرتا ہے جو آپ
सोचते हैं कि कभी दूर नहीं हो सकती। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।